First of all, Assalamu alaikum and thank you everyone for joining us today. मेरा नाम नाज़िया अहमद है, मैं कोयटा से बिलोंग करती हूँ और मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम एवरीवन फॉर ऑल दोज जो आए हैं अंदर, तो आपका शुक्रिया. मेरा नाम महनाज है. मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है, स्पेसिफ़िकली पस्सू विलेज हुंज़ा के अंदर एक छोटा सा गांव है वहाँ से. और नाज़िया कोयटा में कहाँ से, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ कॉन्वर्सेशन, तो हम आपस में बातचीत ही कर रहे होंगे. और बातचीत में आपने भी अगर कुछ शामिल होना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि इट इज़ I believe it's not a very formal kind of a session, it is a conversation. तो हमें समझ ही आई है कि हमने बातचीत करनी है, तो बातचीत करते हैं. नाज़िया, फिर आप पहले तो बताएं कि मतलब कोयटा में कहाँ से है, क्या आपने किया है, उसके बाद फिर थोड़ा सा सीरियस बातें भी करते हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ताल्लुक़ चूँकि बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान में कोयटा जो है कैपिटल सिटी है बलूचिस्तान का. और हमारे यहाँ जो एक सेटअप होता है, जिस तरह हम कहते हैं ना, हम थोड़ा सा मार्जिनलाइज की जब हम बात करते हैं, तो कोयटा का नाम सुनते ही सबसे पहले सबको ये होता है कि मतलब स्पेशली जब मुझे थोड़ा सा दर्द होता है इस बात पे कि जब कभी लाहौर में या कराची में किसी पूछे कोयटा का है तो कहेंगे पेशावर की तरफ है कि पता नहीं किस तरफ है. तो ये एक थोड़ी सी ना प्रॉब्लम रहती है. कोयटा बलूचिस्तान में है और मैं कोयटा से हूँ. कोयटा में मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है आइकन के नेम से, और उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों पे काम करते हैं, जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन भी आता है, हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पर काम कर रहे हैं, हम यूथ एम्बेसडर्स पर काम करते हैं, हम यंग लीडर्स पे काम कर रहे हैं. इसके अलावा बहुत सारी ऐसी इंगेजमेंट्स हैं जिनके थ्रू हमने कोयटा को बाकी पाकिस्तान से कनेक्टेड रखा है थ्रू आवर ऑर्गेनाइजेशन. आर्टिस्ट के साथ काफ़ी काम किया, और उसके बाद फिर 2019 में आई डिसाइडेड टू गो बैक और हुंज़ा चली गई, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ. और वहाँ पे ये सोच से गई थी कि क्योंकि मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट का सेटअप था जहाँ पे मैं हुंज़ाई फूड सर्व करती थी इस्लामाबाद में. तो मैंने सोचा मैं जब जाऊँगी तो वही काम करूँगी, वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट खोलूँगी. और एंड द फैक्ट दैट आई रियली मिस्ड बीइंग होम, क्योंकि सब लोग वहाँ जा रहे थे और मैं कहा मैं इधर इस्लामाबाद में क्या कर रही हूँ. एवरीबडी इज़ गोइंग टू GB और वहाँ की बात करते हैं. और आई ऑल्सो फेल्ट कि यार आई हैड बिन आउट फॉर 16 ईयर्स. जब से मैंने पढ़ाई के लिए जब मैं इस्लामाबाद आई थी, उसके बाद मुझे 16 साल हो गए. मैं जॉब मैंने स्टार्ट की वहाँ पे, मुझे कुछ 7 साल मैंने जॉब की. तो देन आई फेल्ट दैट इस टाइम अभी जाने की ज़रूरत है. और मुझे बार बार ये चीज़ होती थी कि वहाँ पे लोगों के साथ मैं कनेक्ट नहीं कर पाई हूँ शायद उस तरह से, बिकॉज आप एक ख़ास एज में निकलते हैं. उसके बाद फिर तो 2019 में मैं वापस चली गई, और वहाँ पे एक उस वक्त एक अपॉर्चुनिटी आई. देयर वाज एन ओपनिंग इन अ लोकल ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज कॉल्ड काडो, कराकरम एरिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो दे वर लुकिंग फॉर अ CEO. तो आई जस्ट कैजुअली अप्लाइड, मैंने कहा कि ठीक है अप्लाई करते हैं. एंड देन यू नो लकीली आई गॉट एक्सेप्टेड ऑल्सो. नाउ दिस इज़ आई एम शेयरिंग दिस बिकॉज ये इवन हुंज़ा के अंदर भी जो है जब हम बात करते हैं, बिकॉज इट इज़ सो इट इज़ कंसिडर्ड वेरी यू नो प्रोग्रेसिव कंपैरेटिवली. इट हैज़ इन मैनी यू नो पोर्टफोलियोज एंड यू नो फील्ड्स इट इज़ प्रोग्रेसिव और बहुत आगे है एजुकेशन में. आपको लड़कियां नज़र आती हैं, औरतें नज़र आती हैं डिफरेंट फील्ड में काम करते हुए भी. लेकिन मेरी उस पोजीशन पे जाना और उस यू नो उस लीडरशिप रोल में जाके वहाँ पे सर्व करना, उसके ऊपर जो एक पूरा एक कैंपेन चला, एंड फ्रॉम द लोकल्स दे वर नॉट एक्सेप्टिंग इट. दे कुडंट बिलीव कि एक लड़की आई है और वो एक बिल्कुल एक कन्वेंशनल इदारे को चलाएगी और उसको हेड करेगी. तो शायद मैं भी जब इस्लामाबाद में थी तो मैं भी शायद यहाँ के मेन लैंड के लोगों की तरह मैं यही समझती थी कि नहीं, हुंज़ा के अंदर तो बिल्कुल प्रोग्रेस है, उधर तो लड़कियाँ एम्पावर्ड है, उधर कोई इशू ही नहीं है. जबकि मुझे नहीं पता था कि मेरे अपने होम टाउन में जो है ना मुझे कितनी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी जब मैं एक पोजीशन पे मेरिट के ऊपर जाऊँगी. तो खैर इट वाज अ प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, एक मिक्स्ड किस्म की सरप्राइज थी मेरे लिए कि अच्छा वाओ ओके दिस इज इंटरेस्टिंग दैट I am taking a leadership role rather than being happy. A lot of people were like complaining that okay she can't do it, and the सबसे बड़ा जो comment था वो ये था कि ये कैसे कर सकती है, ये she won't be able to do it. क्योंकि you'll be surprised कि उस वक्त लीडरशिप रोल पे उस एरिया के अंदर बहुत कम औरतें थीं. People, you would see women in the workforce,
you would see them in the managerial positions, you would see them in different other positions, لیکن CEO اس لیول کی جو ایگزیکٹو پوزیشنز پہ عورتیں بہت کم تھیں, ڈسپائٹ بینگ سو ایجوکیٹڈ, ڈسپائٹ بینگ سو پروگریسو. تو وہ ایک میرے لیے سرپرائز تھا. بٹ دین اٹ آئی واز دیئر فار لائک 2-3 years, میں نے سرو کیا کاڈو میں, ویری انٹرسٹنگ ایکسپیرینسز. اور وہ وہاں پہ پھر مجھے بہت ہی ڈیپلی مجھے جو ہے نا ایکسپیرینس ہوا کنیکٹ کرنے کا ٹو مائی اون پیپل, ٹو دا کمیونٹیز, وہاں کے ایشوز کا بہت جو ایک اتنے قریب سے ان کو دیکھنے کا موقع ملا کہ ہنزا کے اندر کتنے مسائل ہیں, گلگت بلتستان کے اندر پھر کتنے مسائل ہیں. ہنزا تو پھر ایک الگ بالکل ایک میں سمجھتی ہوں ایک پلانٹ ہے ایک پورے اس کے اندر جو ہے نا. اس کو پھر جب آپ گلگت بلتستان کے پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں تو وہ اور زیادہ جو ہے نا آپ کو اور ریالٹیز کا اندازہ ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے. تو جب بھی ہم گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ صرف ہنزا کو ایز اے ایگزامپل نہ کوٹ کریں. وہاں پہ دیامر بھی ایک ڈسٹرکٹ ہے, وہاں پہ غزر بھی ایک ڈسٹرکٹ ہے, وہاں پہ بلتستان بھی ہے, وہاں پہ نگر بھی ہے. تو اس طرح کے اسٹور ہیں, یہ ان سب کے مسئلے بہت ڈفرینٹ ہیں. تو آج جو میں صبح سے سیشنز دیکھ رہی ہوں, ہم بات کر رہے تھے کہ وومن مارجنلائزڈ ہیں, لیکن جب وومن کو ہم اس طرح کے پیریفریز کے اندر جو آلریڈی مارجنلائزڈ سوسائٹیز ہیں ان کے اندر جب پلیس کرتے ہیں تو وہ ایک اور لیئر ان کا میرا خیال ہے کہ ایڈ ہو جاتا ہے مارجنلائزیشن کا. آئی تھنک سیم گوز فار بلوچستان. بٹ آئی ایم ریئلی ہیپی اباؤٹ دا نیو جو میرا خیال ہے کہ مارنگ کا جو پروٹیسٹ تھا اور وہ جو ایکٹیویزم ہمیں نظر آئی, اٹس لائک اے فریش breath آف فریش ایئر. تو مے بی یو کین ٹیل اس اباؤٹ بلوچستان مور. اچھا, جو ہم آپ نے مطلب الیبوریٹ کیا کافی ساری چیزوں کو گلگت بلتستان کے پرسپیکٹیو سے. ایک چیز جو ہم اوبویسلی ہم لیک کرتے ہیں کہ ہم نے جس چیز کا نام سنا تھا ہم اپنا مائنڈ سیٹ وہیں کی حد تک رکھتے ہیں. جیسے اگر ہم نے بلوچستان کا نام گوادر سے کنیکٹ کر دیا تو ہمیں لگتا ہے گوادر ہی پورا بلوچستان ہے, لیکن بلوچستان کے اندر پنجگور بھی ہے, بلوچستان کے اندر تربت بھی ہے, مکران بھی ہے, پشتون بیلٹ میں بہت ساری ایسے ڈسٹرکٹس ہیں کہ جن کا نام ہی کبھی کسی نے نہیں سنا, تو اس کے بارے میں پتہ کیسے ہوگا. تو ہم اپنے آپ کو نہ صرف وہ جو ہمیں پازیٹیو دکھایا جاتا ہے, ہم نے اکثر ابھی ریسنٹلی ہم ایک سیکٹری سے میری ملاقات ہوئی بلوچستان میں, تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے جب بلوچستان کو گوادر سے کنیکٹ کیا تو پھر گوادر کو آسمان بنانا بھی چاہیے تھا نا, اس کو ویسا بناتے کہ پھر اچھا بھی لگتا کہ کہیں تو بلوچستان میں کوئی ایک چیز آپ کو پازیٹیولی اب نظر آنے لگے گی. تو ہم یہاں غلطی کر جاتے ہیں. ہماری شاید ہم اتھارٹیز کا کہیں یا گورنمنٹ کا کہیں, ان کی ہی ایک مسٹیک ہے کہ وہ ایک چیز کو پن پوائنٹ کر کے آپ کو خوبصورت کر کے دکھا دیں گے. گلگت بلتستان ہمارا نام سنتے ہی سب سے پہلے آتا ہے کہ ٹورزم, بس. اس کے علاوہ وہاں لوگوں کے مسائل کیا ہیں, وہاں لوگوں کی سوچ کیا ہے, وہاں لوگ چاہتے کیا ہیں, ہمیں کچھ نہیں پتہ. ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ گلگت بلتستان بہت خوبصورت ایک جگہ ہے. سیم سچویشن گوز فار بلوچستان. بلوچستان ٹورزم کے معاملے میں تو چلے کہیں بھی ذکر نہیں آتا, لیکن بلوچستان کا نام ہمیشہ تبھی آتا ہے جب تک کہ کچھ غلط نہ ہو جائے. جب تک پورے پاکستان میں کہیں کوئی دھماکہ ہوگا تو پتہ چلے گا اس کا کنیکشن بلوچستان سے تھا, کہیں دہشت گردی ہوگی تو اس کا کنیکشن بلوچستان سے تھا. لیکن بلوچستان میں پازیٹیو کیا ہے وہ نہ آپ کا مین اسٹریم میڈیا دکھائے گا, نہ ہم میں سے کوئی آگے آ کے بتا سکتا ہے. ہم جب مارنگ کی بھی بات کرتے ہیں, مارنگ اب ہیرو بنی کیونکہ وائلیشن نظر آیا, اس ایکسٹریم پہ گئے تب مارنگ آ کے ہیرو بنی. اس کے علاوہ اس کا مطلب بلوچستان میں خواتین نہیں ہیں, یا بلوچستان میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا, یا آپ کے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم کیوں نہیں دکھاتے, یا ہم اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم صرف نیگیٹو کو ہی کیوں گلیمرائز کر کے دکھاتے ہیں, ہم پازیٹیوز کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ ایسے ہے. اینڈ اور ایک اور انٹرسٹنگ یہی آپ جو بات کر رہی ہیں نا کہ people want to deny the fact that these places, especially talking about میں گلگت بلتستان کی جب بات کرتی ہوں نا تو آئے دن آپ کو نظر آتا ہے کہ بلوچستان میں بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, ہر دوسرے دن گلگت بلتستان کے اندر بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان ایریاز کو کیا اتنا مسئلہ ہے. مین لینڈ کے جو لوگ زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہر وقت رو رہے ہوتے ہیں, ہر وقت ان کے مسئلے ہیں, ہر وقت یہ روڈ پہ نکلے ہوتے ہیں. I think this is such a ایک shallow view for people جو common masses ہے, وہ نہیں سمجھتے کہ ان جگہوں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کے بہت سارے مسائل ہیں جو نیڈس والے ایشو, بیسک بالکل فنڈامنٹل رائٹس ہی نہیں ہیں آپ کی. ہیومن رائٹس کا تو ایکسٹریم وائلیشن جو ہوگی ہم میرے خیال سے ان مارجنلائز کمیونٹیز میں آپ کو آرام سے نظر آئیں گی. کیونکہ ہمیں اب جب بلوچستان کا نام لیتے ہی سب سے پہلے جب ہم کہتے ہیں نا دہشت گردی, تو دہشت گردی اسٹارٹ کیوں ہوئی؟ کیونکہ آپ کے پاس دوسرے ٹائم کا کھانا ہی نہیں تھا اس بچے کے پاس.
وہ ایک ٹائم کا کھانا بھی اس کو کس مشکل سے ملا ہے, دوسرے ٹائم تک اس کو سوچنا ہے کہ اب ایک ٹائم تو میں نے کھانا کھا لیا, اب اگلے ٹائم میں ملے گا یا نہیں. یہ سوچ شاید باقی صوبوں میں ابھی تک نہیں ہے, لیکن بلوچستان ابھی بھی وہی اسٹینڈ کر رہا ہے جہاں کہ آپ کو کھانا نہیں پہنچ رہا. ہر دفعہ ہر سال سیلاب میں بلوچستان بہہ جاتا ہے. کیوں؟ تو یہ ساری چیزیں ہم نہیں سوچتے. ہمیں صرف وہی پروٹیسٹ ہی نظر آتا ہے کہ بس اب پھر نکل آئے, پھر آگے اسلام آباد بند کر دیں گے, پھر آگے یہ سب کچھ ہوگا. لیکن ہو کیوں رہا ہے, ان ریزنس پہ ہم بات نہیں کرنا چاہ رہے. اور ٹو اسٹارٹ ود, مطلب شاید بہت لوگوں کو شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ وائی آر وی کنسیڈرنگ آور سیلوز ایز مارجنلائزڈ. جب آپ کے پاس بیسک پولیٹیکل رائٹس نہ ہو, جب آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل رائٹس نہ ہو, یو کی ناٹ ووٹ ان ٹو دا ٹو آپ نے اگر پرائم منسٹر چوز کرنا ہے تو آپ ووٹ نہیں کر سکتے. ہاؤ وڈ یو فیل ایز اے سٹیزن؟ تو وہ ایک آپ جی بی کے لوگوں کے ساتھ جب بھی ملیں گے تو شاید آپ کو وہ چیز نظر آئے گی کہ ہمیشہ ان کے اندر ایک ڈپریویشن والی فیلنگ ہے. وہ کہیں نہ کہیں کمپلین کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں جو ہے نا زیادہ سننے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ویڈیوز ضرور بنائیں, ضرور ایکزوٹیسائز کریں ہماری جگہ کو, جو ٹھنڈی ہوائیں بہتی ہے وہاں پہ, جو اسٹار گیزنگ ہوتی ہے وہاں پہ, جو ساری خوبصورت وہاں پہ وادیاں ہیں, وہ بھی ضرور دیکھیں, آئیں, یو آر موسٹ ویلکم. بٹ وین یو آر دیر, please keep an open eye, try to educate yourself, try to engage with the local people, try to engage with your cuisines, their culture, کیا ان کے ایشوز ہیں, مسائل سننے کی کوشش کریں. بیکاز we are opening our hearts and our homes to you, but you also have to open your minds and your hearts to us. اور صبح سے جو ایک چیز میں دیکھ رہی تھی, جو ایک بہن چارے کی بات ہو رہی ہے, مجھے I attended few sessions, very interesting, very nice sessions, مجھے بہت مزہ آیا. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں اس کو پھر لنک کر رہی تھی کہ ابھی جو مارنگ بلوچ کا جو پروٹیسٹ تھا, وومن لیڈ, وومن ان سالیڈیرٹی ود ایچ ادر. میرے خیال ہے کہ عورتوں کو ایک پیج پہ لانے کے لیے جو پولیٹیکل موومنٹس ہوتی ہیں, ان سے بڑی اور کوئی موومنٹس ہو نہیں سکتی کہ وہ عورتوں کو ایک پیج پہ لے کے آئیں. انفارچونیٹلی ہمارے کیس میں ہمارے ڈیپریویشنز اور مسائل ہمیں ایک پیج پہ لے کے آ رہی ہیں. لیکن دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے موومنٹس ہوئے ہیں عورتوں کے, زیادہ تر موسٹ آف دیم آر نان وائلنٹ. یو وڈ ہارڈلی کم اکراس اینی وومن لیڈ موومنٹ وچ واز وائلنٹ, جس نے ماس وائلنس کی, ماس کلنگس کی, ماس مرڈرز کی. آئی تھنک آل آف دیم, موسٹ آف دیم آر نان وائلنٹ. ابھی ریسنٹ ہسٹری میں شاید ہمیں کچھ ایگزامپلز ملتی ہے, جیسے کرڈش وومن ہیو اسٹارٹیڈ آرم موومنٹ, ان لوگوں نے اسٹارٹ کیا ہے. کچھ بلوچستان کے اندر بھی ہمیں نظر آتے ہیں. میں اس کو اس طرح دیکھتی ہوں کہ آئی تھنک وومن بائی نیچر وی آر نان وائلنٹ, ٹھیک ہے, اور ہمارے جو موومنٹس ہے, پروٹیسٹ کا طریقہ بھی نان وائلنٹ ہے. ہسٹری بھی بتاتی ہے, اسٹیٹس بھی بتاتی ہے. لیکن عورت جو ہے, میرے خیال ہے کہ اس کو اس حد تک مجبور کرنا کہ وہ ہتھیار اٹھائیں, یہ میرے خیال ہے کہ ایک ایکسٹریم کی طرف ہمیں اشارہ کرتی ہے کہ عورت کسی ایک معاشرے کے اندر اس کے اوپر اتنا جبر ہوا, اس کے اوپر اتنا ظلم ہوا کہ اس کو ہتھیار اٹھانا پڑا. وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک ایگزامپل بلوچستان کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عام موومنٹ جو ہے نا, ہمیں لگتا ہے کہ کچھ وہاں پہ اٹس بروئنگ, یا پھر وہاں پہ کچھ نظر آ رہے ہوتے ہوئے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نشاندہی کر رہی ہیں اس طرف کہ واقعی میں اب حد ہو گئی ہے, اینڈ وومن ہیو ریئلی ٹیکن تھنگز انٹو دیئر ہینڈز. ایگزیکٹلی. بلوچستان کے سینیریو میں اگر ہم دیکھیں تو ابھی بھی کہیں نہ کہیں حد تک جو فیمیل سیکشن ہے وہ پروگریسو بھی ہو چکا ہے. فیمیلس کو پتہ ہے, ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ بیٹے کو تو 4 غلطیاں کرنے کی اجازت ہوتی ہے, بیٹی کے پاس ایک ہی موقع ہوتا ہے کہ اگر وہ بھی غلط ہو گیا تو پھر کام خراب ہو گیا نا, اس کو پھر آپ دوبارہ موقع نہیں دیں گے. تو وہاں پر اب یہ سیم سچویشن ہو چکی ہے کہ وہاں کی جو فیمیلز ہیں, یا وومن جسے ہم کہیں, یا خواتین کہیں, وہ اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ چیزیں اب ہمیں اپنے ہاتھ میں لینی ہے, ہم نے چیزوں کو لیڈ کرنا ہے. ہم کریں گے تو شاید ماحول بدلے گا, کیونکہ مردوں سے تو شاید وہاں اس طرح سے نہیں ہو سکا. جو حالات ہو چکے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہم کہیں گے آبویسلی رسپانسبل ہم مرد کو ہی ٹھہرائیں گے, کیونکہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا, اور انہوں نے چیزوں کو جس طرف لے کر چلے گئے, جس ڈائریکشن میں لے کر گئے, اب اس کو یو ٹرن لینے کے لیے کہیں نہ کہیں اب وومن لیڈ چیزیں آنے لگ گئی ہیں. وہاں خواتین کو جو ایک ہم ویسے بھی کہتے ہیں نا, جیسے ڈومیسٹک ایشوز میں بھی, ڈومیسٹک وائلنس میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو خاتون آخر ایکسٹریم پہ جا کے کہیں نہ کہیں اپنے لیے اسٹینڈ لیتی ہے کہ جب بالکل ہی حالات اس کے برداشت سے باہر ہو جائیں تب تک وہ کہیں نہ کہیں شاید برداشت کر لیتی ہے. کرتے کرتے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ جب وہ
اپنے اس ڈومیسٹک اس پرابلم سے نکلنے کے لیے ایک اسٹینڈ لے لے گی اور اس میں سے نکلنے کی کوشش کرے گی. سیم سچویشن گوز فار ایگزامپل جو ہے ہم اس کو بلوچستان کے لیے کریں گے کہ وہاں سچویشن اتنی ایکسٹریم پہ جا چکی ہے کہ اب خواتین نے اپنے ہاتھ میں لے لی چیزیں. وہ پروٹیسٹ بھی لیڈ کرنے لگ گئیں, وہ پروٹیسٹ میں اسلام آباد تک آنے لگ گئیں, وہ اپنی آواز آپ تک پہنچانے لگ گئی ہیں, کیونکہ مردوں کی آواز شاید نہ پہنچ سکے, مرد اس طرح سے نہ بیان نہ کر سکا, وہ بتا نہیں سکا کہ ہمیں پرابلمس کیا تھیں. تو اب خواتین کی آواز شاید نرمی سے کوشش کی لیکن نہیں ہوا, تو اب تھوڑا سا وائلنٹ ہوں گی. ظاہری بات ہے جب آپ سننا ہی نہیں چاہ رہے تو کسی طرح تو آپ کو وہ کہتے ہیں نا جگانا پڑے گا, آپ کو سنانا پڑے گا کہ میرا مسئلہ کیا ہے. تو پرابلم اب اس کو ہم تھوڑا سا اسی طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ ایکٹیویزم ویسے تو ان پرنسپل اٹس اے گڈ تھنگ. میں تو اس کو دیکھتی ہوں کہ ایکٹیویزم بہت ایک اچھی چیز ہے. آپ اپنے رائٹس کے لیے جو اپنی آواز اٹھاتے ہیں, کچھ لوگ جو ہم آواز ہوتے ہیں جو ایک طرح کے ایشوز سے گزر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر جب آپ اپنی آواز اٹھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے کوئی چینج آتی ہے سوسائٹی کے اندر, یہ تو اچھی بات ہے. جس طرح سے مطلب میں بلوچستان سے کے اندر سے جو ایکٹیویزم نکل رہی ہے میں اس کو بہت پازیٹیولی دیکھتی ہوں. اور اسی طرح سے گلگت بلتستان کے اندر آپ کو انوائرمنٹل ایکٹیویزم آپ کو زیادہ ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ہماری لائفز ہمیں لگتا ہے کہ ایٹ رسک ہے بیکاز آف دا کلائمیٹ کرائسس دیٹ از ہیپننگ اراؤنڈ دوز ریجنس. تو وہ جو ایکٹیویزم وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھر رہا ہے یہاں پہ, یا پھر آپ جسے کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ایکٹیویزم اسٹارٹ ہو رہی ہے, مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ اس قسم کے ایشوز کے اوپر ہم آواز ہونا اور ایک پلیٹ فارم پہ آنا. اور اس کے لیے کیونکہ جتنے بھی ہم مومنٹس دیکھتے ہیں آج, اگر ہم فریلی وی ہیو ایکسیس ٹو ایجوکیشن, we have access to health, if we have access to even go and vote. Some women somewhere protested, they raised their voices, they got together, they planned, they lobbied, they wrote some letters somewhere. کہیں پہ انہوں نے جا کے روڈز بند کیے, کہیں پہ جا کے پروٹیسٹ کیے, کچھ لوگوں سے جو ہے انہوں نے جا کے بحث کی, اس کے بدلے ہمیں یہ چیزیں ملی ہے. میرا خیال ہے یہ کوئی بھی چیز میرا خیال ہے کسی نے اگر مردوں کے ہاتھ میں ہوتا تو شاید ہمیں کوئی بھی چیز جو ہے نا ان کو تو اچھا لگتا ہے نا کہ وہ ایک پاور پوزیشن میں ہیں, دے آر پریولیجڈ, دے وڈ لو ٹو ہیو دیٹ کائنڈ آف اے پوزیشن آلویز. لیکن سم وومن ہیڈ دیٹ کریج ٹو اسٹینڈ اپ. تو جب پیریفریز کی بھی ہم بات کرتے ہیں, گلگت بلتستان ہو گیا, بلوچستان ہو گیا, جب آپ کو لگے گا کہ اتنا جو ہے نا پاور جتنے بھی کوریڈورز ہیں وہاں پہ آواز نہیں آ رہی ہے, آپ ان جنرل اتنے مارجنلائزڈ ہے کہ اس کے اندر عورت کی آواز تو ویسے ہی دب جاتی ہے نا. یہ تو کہیں بحث میں ہی نہیں آئے گی کہ عورت کا ایکسیس جو ہے نا ہیلتھ تک کتنا ہے, کیا وہ اس کی بیسک فنڈامنٹل رائٹس کیا پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. وہاں پہ اپنے لیے یو فائنڈ دیٹ وائس فار یور سیلف اینڈ یو فائنڈ دیٹ کمیونٹی آف پیپل ہو ریزونیٹ ود یور وائس. یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ایک ضروری عمل ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ مارجنلائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے انفارچونیٹلی, اور شاید اور بڑھتی جا رہی ہے کہ یہ سینس آف ڈپریویشن جو ہے یہ عورتوں کو ایکٹیویزم کے اوپر جو ہے نا اب مجبور کر رہا ہے, جو کہ ایک ایگزامپل مارنگ بلوچ کے اس کا میں بار بار ایگزامپل دیتی ہوں. تو آئی جنرلی آئی لک ایٹ اٹ ان اے گڈ وے. اور دوسرا پھر ہمیں کمیونٹی بلڈنگ کے اوپر بھی میرے خیال میں تھوڑی سی بات کرنی ہے, تو میں ہلکا سا اس کو ٹچ کروں گی. ایک اسپیشلی جی بی کے اس میں دیکھتی ہوں کانٹیکسٹ میں کہ جی بی کے اندر جو ہمارا سیفٹی نیٹ ہے جس کے اوپر ہم ریلائی کرتے ہیں, آئی تھنک دیٹ از آور سوشل فیبرک. جو ایک کمیونٹی کا ہمارا سسٹم ہے وہاں پہ جو لوگوں نے ڈیولپ کیا اپنے لیے, اور وہ اسی لیے ڈیولپ ہوئی ہے جب کہیں اور سے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے, حکومت کی, اسٹیٹ کی, جب کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی تو پھر لوگوں نے اپنے خود کے سسٹمز بلڈ کیے, اینڈ دوز سسٹمز آر ورکنگ ایز یور سیفٹی نیٹس. تو میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ہم جیسی سوسائٹیز جو ہمارے پیریفریز میں ہیں, ہم وی ہیو ٹو سم یہ بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے ہی سارا کچھ کرنا ہے, کیونکہ ہمارا اسٹیٹ کے ساتھ کوئی سوشل کانٹریکٹ تو ہے نا. اسٹیٹ ہیز ٹو پرووائڈ فار اس اف وی آر پارٹ آف دا اسٹیٹ. تو لیکن ہم نے پھر انتظار بھی نہیں کرنا. اب کب تک انتظار کریں؟ یو ہیو ٹو دین آپ نے لیے وہ سسٹمز بنانے پڑیں گے. آپ کا جو کمیونٹی سسٹم ہے وہ میں ہنزا کے اندر بہت زیادہ دیکھتی ہوں, بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. جی بی کے اندر بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. جو ہمارے کلوز نٹ سوسائٹیز ہیں
they have really worked in our benefit. I'm not very familiar with بلوچستان کی وہاں پہ کیا ہے, آپ ہمیں بتا سکتے ہو اس کے بارے میں؟ بلوچستان اب جب سیفٹی نیٹ کی بات کریں نا, کمیونٹی بلڈنگ کی, ہم بلوچستان میں شاید یہی چیز ہم لیک کر رہے ہیں. ہمیں اس حد تک بلوچستان کو ہماری گورنمنٹس نے, ہمارے لوگوں نے, باہر سے آنے والے لوگوں نے, یہ سب نے مل کر, ایون اپنی کمیونٹیز نے بھی اتنا تباہ کر دیا ہے. سیفٹی نیٹ جس کی ہم بات کرتے ہیں, وہاں سیفٹی نیٹ کے نام پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. وہاں آپ کو اگر آپ اپنے لیے کچھ کرنا بھی چاہیں تو اب اپرچونیٹیز اس طرح سے نہیں ہے. آپ کو وہاں سے نکل کر آنا پڑے گا, اپنے لیے اپرچونیٹی بنانی پڑے گی, پھر جا کے شاید اپنے لیے کچھ کر سکیں. لیکن ہم وہاں کمیونٹی لیول پر ہی اتنے خراب ہو چکے ہیں, اس حد تک ہم کمزور پڑ چکے ہیں کہ اب ہمارے پاس وہاں ایسی کوئی اسپیس رہی ہی نہیں جسے ہم, مطلب ایک ٹائم میں تھا نا کہ بلوچستان بڑا قبائلی علاقہ ہے, ہم اپنے قبائلی ہونے پر ہی بڑا فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم عورتوں کی بڑی عزت کرتے ہیں, ہم اپنا سیٹ اپ اتنا ایکسٹریم ہم نے کنزرویٹو رکھا ہوا تھا, لیکن کہیں نہ کہیں اس میں ہم پھر بھی فلرش کر رہے تھے. اب کے بلوچستان میں اور اس بلوچستان میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے. اب آپ قبائلی بھی نہیں رہے, آپ لبرل بھی نہیں ہو سکے, آپ کہیں بیچ میں لٹک گئے اور آپ کسی طرف نہیں جا پا رہے. آپ بالکل بری طرح سے خراب ہو چکے ہیں, اور اب جو آئے گا وہ اس کو اپنے حد تک اپنے فائدے کے لیے کس طرح یوز کرے گا, اب وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو ہم اس چیز میں زیرو ہو چکے ہیں. اب بلوچستان کو دوبارہ سے اسٹینڈ کرنے میں, دوبارہ سے آنے میں, دوبارہ سے اپنی جگہ بنانے میں بہت ٹائم لگے گا, کیونکہ ہم نے ایکسپیریمنٹس کرتے رہے نا. ہم نے بلوچستان پہ ہر ایکسپیریمنٹ پورے پاکستان کو چھوڑ کے ہم نے بلوچستان پر ہی کیا, اور بلوچستان کو آہستہ 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 ہم اتنا پیچھے لے گئے کہ اب واپس اس کو لا کے اپنے ساتھ کھڑا کرنے میں بھی ہمیں شرم آ رہی ہے. میں اکثر کہتی ہوں کہ ہم بلوچستان کو باقی پاکستان نے ایسے ٹریٹ کیا کہ جیسے ایک سوتیلا بھائی ہوتا ہے, کہ جس کو آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے ساتھ رکھنا بھی ہے, لیکن آپ اسے ایکسیپٹ بھی نہیں کر پا رہے, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ساتھ بیٹھے گا تو ہمیں شرم آئے گی, وہ ساتھ آ کے کھائے گا تو اس کے کھانے سے ہمیں شرم آئے گی. تو اس چیز کو ختم ہم نہ کر پا رہے ہیں, نہ ہم اسے ایکسیپٹ کر پا رہے ہیں. تو سوری بٹ یہ کچھ فیکٹس ہیں جس کو ہم شاید مانتے نہیں ہیں, لیکن یہ ہے, اس کو ہمیں کہیں نہ کہیں تو اب جا کے ماننا پڑے گا. میرے خیال ہے کہ جو پیریفریز کی کہانیاں ہیں وہ جتنی ایگزاٹک ہے اتنی بٹر بھی ہے, اور ان کو سننے کے لیے بھی بہت ہمت چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو انڈیجنس جو آپ کے وائسز ہے, آپ کو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر آپ کو بالکل نظر ہی نہیں آئیں گے, کیونکہ یہ اتنی تلخ حقیقتیں ہیں کہ لوگ ان کو ایکسیپٹ کرنا تو دور کی بات ہے, ان کو سننا بھی نہیں چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کہیں نہ کہیں تو بات کرنی ہے نا. تو ابھی میں دوسرے سیشن میں سن رہی تھی کہ آرٹ اسپیسز کتنی ضروری ہے فار ایکسپریشن, اینڈ تھینک یو کنول اینڈ طلحہ اینڈ ایوری ون دیٹ یو گائز گاٹ اس ہیئر, بیکاز آئی پرسنلی بلیو کہ بہت ضروری ہے. اور اس طرح کے ڈسکورسز کا مین اسٹریم کے اندر جو بھی آپ کو اس طرح کے پلیٹفارمز ملیں وہاں پہ اپنی بات رکھنی چاہیے. میں گلگت کے اندر میں کام کر رہی تھی, ہنزا کے اندر بھی, اور گلگت آپ جب ہنزا سے گلگت ٹریول کریں گے بھی تو وہاں پہ بھی اتنا بڑا آپ کو اسٹارک ڈفرینس نظر آئے گا کلچرلی, لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں, بیہیویئرز میں, فرام کمپیریٹیولی مور پروگریسو ایریا ٹو اے لٹل مور کنزرویٹو. تو ہم بھی جب وہاں کے لوکلز بھی جو ہے نا, ہم جب ان دو ایریاز میں موو کرتے ہیں تو ہمیں بھی بڑے اپنے جو ہے نا چینجز کرنی پڑتی ہے, کہ جب ہم اس طرف جا رہے ہیں تو دوپٹے کو ہم نے تھوڑا سا بہتر لینا ہوتا ہے, اسمال لٹل تھنگس. تو جب میں 2 سال میں نے ہنزا کے اندر کام کیا کاڑوں کے ساتھ, اور اس کے بعد دین آئی موو ٹو گلگت سٹی. آئی واز ورکنگ ان دا گورنمنٹ آفیسز, آئی واز ورکنگ ود ون آف دا تھنک ٹینکس دیر, اور ہمارا آفس جو ہے جو چیف منسٹر سیکریٹریٹ ہے اس کے اندر تھا. اب وہاں پہ پھر جا کے اور زیادہ احساس ہوا کہ ادھر تو بالکل بھی کوئی ایکسپریشن کا ذریعہ نہیں ہے. ادھر تو آپ عورت کی زندگی وہاں پہ کیسی ہے گلگت سٹی کے اندر جو میں دیکھتی ہوں, اور اس کے پیریفریز میں جتنے اور بھی علاقے, وہ جتنا آپ اندر جاتے اور کنزرویٹو ہوتے جاتے ہیں. تو ایک ریئلائزیشن ہوئی کہ مطلب میں آئی واز ایز اے ورکنگ وومن, ٹھیک ہے, میرے پاس بہت حد تک میرے پاس لبرٹی ہے, میرے پاس گاڑی ہے, میں آئی ایم موبائل, آئی کین ڈرائیو اراؤنڈ, بٹ اسٹل میں کہاں جاؤں گی. میں باہر نکلتی ہوں جاب سے, اینڈ دیر از نو پلیس ٹو گو فار می, ٹھیک ہے. اور میں جا کے شاید ایک کافی شاپ پہ میں روز شاید وہیں جاؤں گی, مجھے لوگ ہر روز وہی لوگ مجھے ملیں گے. لیکن میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ می, دیر آر سو مینی ویمن ہو آر ان دیئر ہاؤسز, دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ایون لیو دیئر ہاؤس, ٹھیک ہے. وہ جب باہر نکلتی بھی ہے تو کوئی اس طرح کے پبلک اسپیسیز ہی نہیں ہے جہاں پہ جائیں. تو وہاں پہ میں نے ایک انیشیٹو 2 سال پہلے اسٹارٹ کیا تھا, وی کال اٹ دا فرسٹ اینیول ویمن سمٹ. پچھلے سال کیا اور اس دفعہ دوبارہ کرنے جا رہے ہیں.
بلیونگ ان دا فیکٹ کہ کوئی تو ایسے پلیٹفارمس ہو جہاں پہ عورتیں آئیں, عورتیں بات کریں. اور جب ہم نے لاسٹ ایئر کیا تو میں نے پینل میں جو ہے نا صرف عورتیں رکھی, ماڈریٹ بھی عورتوں نے کیا, اور کیونکہ گورنمنٹ آفس کے اندر تھا تو میں نے سارے جو فرسٹ سیٹس تھی نا اس میں مطلب یہاں پہ یہ بات بہت چھوٹی بات لگتی ہوگی, لیکن اس طرح کی سوسائٹی میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ سارے سیٹس میں جو فرنٹ رو تھا اس میں نے سارے عورتوں کے نام پہلے سے لگا کے رکھے ہیں, سو دیٹ دا مین ڈونٹ کم اینڈ ٹیک دوز سیٹس. اکثر یہی ہوتا ہے, ہر وقت ہی یہی ہوتا ہے کہ کوئی رینڈم بھی مرد ہوگے تو مطلب ان کا کوئی کام بھی نہیں ہوگا تو وہ آ کے آگے بیٹھ جائیں گے. ہماری عورتیں جو کچھ اکمپلشڈ ہیں اپنے اس پہ سرو کر رہی ہیں, دے وڈ نیچرلی گو اینڈ سٹ بیک سیٹ لیں گے وہ. تو یو ہیو ٹو ڈو دیز ڈیلیبریٹ ایفرٹس, چھوٹے چھوٹے اسٹیپس آپ کو لینے پڑتے ہیں اس طرح کے جگہ. دس از آور ایکٹیویزم آلسو, کہ آپ نے اس طرح کی چیزوں سے آپ نے ایک میسج دینا ہوتا ہے کہ آپ نے مردوں کو کہا کہ بھائی آپ ابھی اس دفعہ اس ایونٹ میں ایٹ لیسٹ آپ تھوڑا پیچھے بیٹھ جائیں پلیز, ٹھیک ہے. اینڈ دے ور آلسو ویری سرپرائزڈ کہ اس ایونٹ میں صرف عورتیں بات کر رہی ہے. بہت زیادہ عورتیں, آج بہت زیادہ عورتوں کی بات نہیں سن لی ہم لوگوں نے. مطلب مرد they couldn't just take the fact, they couldn't absorb it کہ صرف عورتیں بات کر رہی ہیں, اس اسٹیج پہ صرف عورتیں, مرد ہے ہی نہیں. سو like میرا خیال ہے کہ جتنا ہم لوگ, دس از ناٹ جسٹ گلگت بلتستان اینڈ بلوچستان, آئی تھنک جتنا ہم لوگ جاتے ہیں پیریفریز کے اندر, ہمارے مسئلے ابھی بھی اتنے ہی ہیں, اور ہمارا جو ایکٹیویزم ہے وہ بھی بہت چھوٹا ہے لیکن بہت ضروری ہے کرنا, ضروری ہے. اور آپ کی سے مجھے ایک بڑا مزے کا قصہ یاد آیا. لاسٹ ایئر اسی طرح وومنس ڈے پر یہ ایک ایونٹ تھا جہاں آئی واز انوائٹیڈ, تو وہاں جب میرے جانے کے بعد مجھے پتہ چلا وہاں صرف آدمی ہے منایا اور ویمنس ڈے جا رہا ہے, لیکن وہاں اس ٹیبل پہ کوئی 8-9 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور ہم 2 خواتین تھیں, اور دوسری جو خاتون میرے ساتھ تھی وہ بیچاری منہ چھپا کے بیٹھی ہوئی اور وہ پریشان تھی کہ اس کو لایا کیوں گیا. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ مطلب میں بولوں اور مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. آخر میں نے غصے میں آ کے کہا, جب وہ سارے مرد حضرات اپنے اپنے حصے کا بتاتے گئے ہمیں کہ خواتین کے حقوق کیا ہوتے ہیں, پھر میں نے آخر میں ان سے پوچھا کہ مطلب آپ نے پھر جب آپ نے ہی طے کرنا تھا کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں تو پھر ہمیں آپ لکھ کر گھر ہی بھجوا دیتے کہ ہم نے یہ سب کچھ ڈیسائیڈ کر لیا. تو یہ چیز ہم اس چیز کو اوبویسلی یہاں اس طرح سے آپ کو شاید نظر نہیں آتا, لیکن ہمیں یہ چیزیں ڈیلی بیسس پہ فیس کرنی ہوتی ہیں. ہمیں روز جا کے صبح جا کے اپنا آپ دکھانا پڑتا ہے, شو کرنا پڑتا ہے, اور اگلے کو منوانا پڑتا ہے کہ میں بھی ہوں, میرا بھی اس جگہ پر اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا ہے. تو ہمیں اس روٹین میں یہ ہماری ایک محنت ہو چکی ہے, شاید ہمیں اس لیے زیادہ فیل نہیں ہوتا. آپ کبھی بلوچستان آئے, آپ کا کبھی آنا ہوتا ہے تو آپ آ کے دیکھیں گے کہ وہاں پر آفیسز میں پہلے تو خواتین کا جانا ہی بڑا عجیب لگتا ہے. تو اگر کسی آفس میں خاتون جا چکی ہے اور وہاں جانے کے بعد وہ کوئی کام کب بولے گی, پھر تو بھائی وہ 4-5 آدمی پریشان ہو جائیں گے کہ مطلب عورت کیسے آ کے بولے, اور ان کا بات کرنے کا اسٹائل کا تو بی آپ ادھر بیٹھ جائیں ہم دیکھتے ہیں. مطلب یہ اتنا انسلٹنگ ہوتا ہے اس ٹائم, لیکن ہمیں نہیں سمجھ آتی. ہم اگلے کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ وہ تو نارملی کہہ رہا ہے نا, لیکن ہمیں پتہ ہے نا کہ میں بھی اتنی ایکول رائٹس کے ساتھ آپ کے پاس اسی آفس میں آئی ہوں, لیکن آپ کا یہ کہنا کہ بی جائیں ذرا آپ بیٹھیں ہم دیکھتے ہیں, یا آپ کے ساتھ کوئی مرد کیوں نہیں آیا, مطلب کیوں, مجھے اپنی بات آپ کو پہنچانے کے لیے اپنے ساتھ ایک مرد کیوں کھینچ کے لانا ہے, میں اپنی بات خود کر سکتی ہوں. تو یہ چیز ہمیں ڈیلی بیسس پہ اپنے انوائرمنٹ میں ایکسیپٹ کروانی پڑتی ہے, روز ہمیں اس چیز سے گزرنا پڑتا ہے. آئی تھنک ہم نے بہت ساری نگیٹو ہی باتیں کی بلوچستان اور گلگت بلتستان کی, ہم نے ساری صرف نگیٹو ہی بتائی ہیں. اب ہم تھوڑا سا پازیٹیو بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس وہاں اچھی چیزیں بھی ہیں, سب غلط نہیں ہو رہا, اچھا بھی بہت ہو رہا ہے. آبویسلی کچھ اچھا ہو رہا ہے تو ہم 2 خواتین ان کمیونٹیز سے نکل کے یہاں آ کر بیٹھی ہیں, اور ہمارے پاس ہم جیسی بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو ہم سے بہت بہتر کام کر رہی ہیں. آج انفارچونیٹلی ڈاکٹر قلت بختیاری ہمارے ساتھ نہیں ہیں, لیکن وہ بلوچستان میں رہ کر جو کام وہ کر رہی ہیں شاید ہم میں سے کوئی یہاں بیٹھ کے بھی شاید نہیں کر پا رہا. وہ جس کمیونٹی کو کے لیے انہوں نے وہاں اسٹینڈ لیا ہوا ہے, جس کمیونٹی کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں, یا ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. بہت ساری ایسی فیمیلز ہیں وہاں جن کا نام شاید ہمیں نہیں پتہ, لیکن ان کا کام آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. وہاں پر ایسی بھی خواتین ہیں, ہمارا چونکہ چائلڈ پروٹیکشن سے ایک تعلق رہا ہے, ایسی بھی خواتین سے ہماری ملاقات ہوتی ہے کہ جنہوں نے گھروں میں چھوٹے چھوٹے اسکولز بنائے ہوئے ان بچوں کے لیے جو سارا دن کچرا چنتے ہیں, یا کوئی ریڑھی پہ کام کر رہے ہیں, کسی دکان میں کام کر رہے ہیں, جو اسکول افورڈ نہیں کر پاتے, آؤٹ آف اسکول بچے جو ہوتے ہیں, ان کے لیے انہوں نے گھروں میں اسکولز بنائے ہوئے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کو ہم پازیٹیولی دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں اچھا بھی ہے, برا تو آبویسلی ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ بہت سارا کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے. بالکل اچھا ہوتا ہے, تبھی تو مطلب یہ ہے کہ اس پہ تو
میں نے اس کو ڈیلیبریٹلی اس سے فوکس نہیں کیا کہ جی بی کے بارے میں تو اچھا ہی دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو ہمیں تو اس بات سے شکایت ہے کہ اوورلی ڈن, مطلب بہت ہی آپ پازیٹیو دکھاتے ہو. ہمیں یہ کمپلین ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے ایشوز پہ بھی کوئی بات کریں, ٹھیک ہے, آپ ہماری بس صرف خوبصورتی پہ, صرف وہاں کی جو ہے نا اس کو ایگزوٹیسائز بہت زیادہ کرتے ہیں. تو وہ تو بالکل انڈرسٹوڈ سی بات ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ بلوچستان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت زبردست کام کر رہے ہیں. میں خود آئی فالو کپل آف پیپل, میں ٹویٹر پہ بھی ہر جگہ ان کو فالو کرتی ہوں, ان کا کام, دے آر ڈوئنگ گریٹ ورک. اور میرا خیال ہے کہ دیر از اے پرسن, ہر نیم از نادیہ, وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ آرکیٹیکچر کے اوپر کام کر رہی ہے. مطلب اس طرح کی ایگزامپلز ہیں جو وہاں پہ آپ کو نظر آتی ہیں. بیکاز دس از اے کانورسیشن, تو ہم چاہیں گے کہ کانورسیشن میں آپ لوگ بھی جو ہے نا حصہ لے لیں. اور آپ نے اگر کوئی بھی پوچھنا کیا, بس آپ نے کوئی کامنٹ کرنی ہو, اپنا حصہ ڈالنا ہو, تو موسٹ ویلکم. طلحہ از دا مائک. Thank you so much because ایک تو آپ کی سب I think my heart split open جب باتیں سنی, اور وہی والی بات کہ کتنا ایگزوٹیسائز کیا جاتا ہے, and the kind of let's say individual led initiatives that you just discussed, and the community building exercises and such, you know, collaborative efforts that you've put together. Of course existentialist crises hain, you know, from the in the places from where you have come. اس میں کچھ ایسا بھی بتائیے کہ اگین بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ اس لیے ایکٹیویزم کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جس قسم کے انیشیٹیوز آپ لوگ لے رہے ہیں انہی کی ضرورت ہے سب سے پہلے. لیکن ان دا midst of all this, you know, bleakness, کچھ ایسا بتائیے کہ you know something recreational that's also being done there, you know, since these are most of these initiatives that you have discussed are mostly women led, you know. So what do you do, you know, ان جب جیسے اس کانفرنس کا آپ نے بتایا وہاں پہ you collected so many women together, which came as a surprise also. So is there again, you know, the baseline question is there anything recreational also that you do for celebration and just cherish each other? Definitely. Do you want to answer this, or is this for me, or is this for both of us? For both. Okay. تھینک یو کنول فار دا کویشچن. میں وہی کہہ رہی تھی کہ ہم نا صرف نیگیٹو پر ہی بات کیے جا رہے ہیں, پازیٹیو بھی ہے, بہت کچھ ہے. ہم جب بلوچستان میں اب ہم جب بات کرتے ہیں کہ جیسے میں ہوں, میرا بھی ایک تعلق ایک ایسی ہی فیملی سے ہے کہ جہاں خواتین, ایک عورت کا سب سے بڑا جاب جو تھی وہ ایجوکیشن تھی, بس کہ وہ ٹیچنگ کر لے, بس اس سے آگے نہیں جا سکتی. ٹیچنگ سے آگے جانا تو بہت سوچ سمجھ کے کرنے والی. مجھے پڑھنے کے لیے کوئٹہ سے باہر نہیں بھیجا گیا کیونکہ مجھے الاؤڈ نہیں تھا. میرا بھائی پڑھ سکتا تھا, میں نہیں پڑھ سکتی تھی. تو آج اگر میں یہاں ہوں اور میں اپنی فیملی میں ایک اسٹینڈ لے کے یا کسی نہ کسی حد تک, بہت حد تک میں اب یہاں تک آ رہی ہوں یا میں کوئی کام کر رہی ہوں, تو یہ ایک انوائرمنٹ اب چینج ہونے کی کا ذکر جب سے ہم کرتے ہیں. اور میری جیسے اب ہم جب بھی بات کرتے ہیں کوئٹہ میں, تو اب فیمیلز نظر آنے لگی ہیں, فیمیلز زیادہ نظر آنے لگی ہیں. خواتین اب اس طرح سے اپنے رائٹس پر بھی بات کرتی ہیں, اور اب آپ کو پلیٹ فارمس پہ اب نظر آتی ہیں. جتنی بھی آفیسز ہیں, جابس ہیں, اسپیشلی جب ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر کی, NGO سیکٹر کی بات کرتے ہیں, وہاں آپ کو زیادہ فیمیلز نظر آئیں گی, کیونکہ وہ شاید ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جہاں خواتین کو اس طرح سے ریکگنائز کیا جاتا ہے. ہم جب باقی بینکنگ یا کسی اور شعبے کی بات کریں, پروفیشنل کی بات کریں, وہاں شاید فیمیلس کو ابھی بھی اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا, یا گورنمنٹ سیکٹر کی ہم جب بات کریں وہاں اس طرح سے اسپیس نہیں دی جا سکتی. لیکن NGO سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جہاں اب زیادہ سے زیادہ فیمیلز نظر آنے لگی ہیں, اور ہر کوئی اپنی کیپیسٹی میں کچھ نہ کچھ اچھا کر رہا ہے. کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہاں کچھ فیمیلس کے نیمز ہمیں آبویسلی نظر آنے لگے. تو ایک پازیٹیو چینج ہے. ایکٹیویزم کے ساتھ ساتھ ہم جب یہ بھی ایک طرح کا ایکٹیویزم ہی ہے کہ جب آپ صرف ایجوکیشن کی فیلڈ کو, ہمیں ایک ٹائم میں بلوچستان میں صرف ٹیچرز ہی نظر آتی تھی, ساری خواتین صرف ٹیچر ہو سکتی ہیں, اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتی. اب آپ کو ہر پلیٹ فارم پہ کہیں نہ کہیں اب عورتیں نظر آتی ہیں, اور بہت اچھی اور اچھی باتیں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. وہ ٹپکل باتیں نہیں ہوتی ہیں,
پروگریسو باتیں ہوتی ہیں, انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے, انہوں نے ایکسپوجرز ان کے ہوتے ہیں, تو وہ جب بات کرتی ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ خاتون واقعی اب اس کے ساتھ بیٹھنے میں اچھا لگتا ہے بنسبت اس کے کہ میں کسی ایسی عورت کے ساتھ بیٹھوں جو آپ کی بھی ٹانگ کھینچے, میری بھی ٹانگ کھینچے, اور آگے بھی ایک نیگیٹو ہی ہو جائے. اب یہ چیز شاید کافی حد تک ختم ہو چکی ہے بلوچستان میں. اچھا, پہلے تو یہ کہ میں ایکٹیویزم کو بالکل بھی کوئی سیپریٹ چیز نہیں دیکھتی ہوں. اٹ از پارٹ آف ایوری تھنگ دیٹ وی ڈو. ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ آپ کا پروٹیسٹ چلتا ہے. ٹھیک ہے, اور جہاں تک ہم جی بی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ریکریشنل کی جہاں بات کرتے ہیں, بہت سارے لوکل ہمارے نا فیسٹیوٹیز ہیں وچ کیپس اس سورٹ آف لائک گوئنگ. ٹھیک ہے, سردیاں بھی بہت ٹف ہوتی ہیں, اس کے اندر بھی لوگوں کے ہنڈریڈز آف ایئرس کی جو سیلیبریشنز ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ فیسٹیوٹیز نہ ہوں, وہ لوکل آپ کے فیسٹیولز نہ ہو, تو لائف بڑی ڈل ہو سکتی ہے, بہت ایزیلی ڈل ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ کی سردیاں بہت لمبی ہیں. گرمیوں میں تو چلو یہ کہ پیپل آر کمنگ, موسم اچھا ہے, کام بہت زیادہ ہے, کھیت کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد سارے درخت سے سارے پھل جمع کرنے ہوتے ہیں, سکھانے ہوتے ہیں, اس طرح کے بہت سارے کام ہوتے ہیں. گرمیاں آپ کے ایسے نکل جاتی ہیں. سردیوں کے اندر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ بیکاز اٹس ویری ٹف, سردیاں آتی ہیں وہاں پہ میرے خیال ہے اکتوبر مڈ کے بعد اٹ اسٹارٹس گیٹنگ کولڈ, اور لوگ جو ہے نا آہستہ آہستہ اپنا سارا سامان پیک کر کے اندر لے کے جاتے ہیں, اور میرے خیال ہے کہ مارچ اینڈ تک سردیاں تقریباً رہتی ہیں. اب کافی لمبی سردی ہے, تو اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اپنے ٹریڈیشنل وہیں کے سردیوں کے کچھ گیمز بھی ہیں. ٹھیک ہے, جو وہ کھیل جو ہے نا خاص ہے جو سردیوں میں کھیلتے ہیں ٹو وارم اپ, اور پھر آپ کی ڈفرینٹ فیسٹیوٹیز ہیں. ٹھیک ہے, اس میں پھر یہ کہ کوئی خاص کھانے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح سے ڈرائنگ آف میٹ جو ہے وہ ایک بڑا کلچر ہے ڈیورنگ سردیوں کے منتھ, کہ آپ نے پورا ایک یاک ذبح کیا. ٹھیک ہے, اکتوبر میں یا نومبر میں, پھر آپ نے اس کو پورا, مطلب آپ کو فریزر کی ضرورت تو ہے نہیں, آپ نے اس کے پیسز کے نمک لگا کے آپ نے اس کو گھر میں لٹکا دیا, اینڈ دین یو ایٹ اٹ تھرو آؤٹ دا ونٹرز. اس کے ڈفرینٹ ڈشز بنتے ہیں, اور پھر ونٹر کے دوران اس کے خاص ڈشز بنتے ہیں, اس کے فیسٹیوٹیز کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے اوبویسلی ہے لوگوں کے وہاں پہ کلچرل چیزیں ہیں. اگر ہم لوگ ویسے کنٹمپریری اس میں بات کریں تو ینگ لوگوں کے پاس ابھی کیونکہ انٹرنیٹ ہے, ساری چیزیں ہیں, تو دے آر ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ مطلب زندگی تو چل رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, مطلب کلرس تو اپنی جگہ ہے, ہر صوبے کا اپنا ایک کلر ہوتا ہے. جیسے یہاں آ کے مجھے لگا کہ لاہور کا کلر گرین ہے, کیونکہ یہاں سب کچھ گرین لگتا ہے. آپ کراچی جائیں گے تو آپ کو ہر چیز یلو لگے گی. اسی طرح کے پی سائڈ پہ جب خیبر پختونخوا جاتے ہیں آپ کو ہر چیز بلو لگتی ہے, کیونکہ پانی نظر آ رہا ہوتا ہے, ہر جگہ آپ کو پانی نظر آتا ہے. اسی طرح جب ہم بلوچستان آتے ہیں, بلوچستان از گرے. آپ میں سے کبھی کسی کا آنا ہوا تو بلوچستان از ٹوٹلی گرے, لیکن وہ اتنا خوبصورت گرے ہے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب پورے پاکستان میں گھوم پھر کے جب واپس اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں تو وہ کالے کالے پہاڑ دیکھ کے نا دل خوش ہوتا ہے, کہ سکون ملتا ہے کہ ہم اپنے گھر آ گئے. تو ہر صوبے کا جس طرح سے ایک کلر ہوتا ہے, بلوچستان از گرے. لوگ تھوڑے سے گلومی ہیں, موسم چونکہ وہاں زیادہ تر گلومی رہتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں میں کہوں گی کہ بلوچستان از دا موسٹ جسے ہم کہتے ہیں مہمان نواز. آپ باقی سارے صوبوں میں جائیں, آپ کو جب بلوچستان آپ آئیں گے تو وہاں کی مہمان نوازی آپ کو بہت الگ لگے گی. وہاں کو زبردستی ہاتھ سے پکڑ کے بٹھائیں گے اپنے ساتھ. جہاں باقی جگہوں پہ آپ کو آفر دی جاتی ہے کہ آئیں بیٹھیں کھانا کھائیں, وہاں آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو بٹھائیں گے, آپ کو کھلائیں گے, اور وہی چیز کھلائیں گے جو آپ شاید نہ کھانا چاہ رہے ہو لیکن وہ خود کھا رہے ہیں, اس لیے وہ آپ کے منہ میں زبردستی ڈالیں گے اور آپ کو کھلائیں گے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں وہاں کی جو آپ کو وہاں آ کے ہی نظر آئیں گی. اور آئی ووڈ لو کہ آپ سب آئیں. کنول اور طلحہ کا تو چونکہ ہماری طرف آنا ہوا ہے, انہوں نے دیکھا ہے, اور آپ سب آئیں. آپ جب تک آئیں گے نہیں, آپ وہ برج کراس نہیں کریں گے, آپ ہماری طرف آئیں گے نہیں, تو آپ وہی ایک مائنڈ سیٹ لے کے بیٹھیں گے کہ جیسے پتہ نہیں وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا. لیکن جب آپ وہاں آئیں گے تو آپ کو لگے گا کہ نہیں, ایک نیچرل لوگ ہی ہیں, ہم ہی لوگ ہیں, انسان ہی ہیں, وہاں بھی رہتے ہیں. اور جب آپ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں گے تو آپ کو شاید پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گا بہت حد تک. ٹورزم کی ہم چونکہ جیسے گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں, وہاں ٹورزم بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. بلوچستان کا ٹورزم بہت الگ طرح کا ٹورزم ہے. آپ جب آئیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے بہت سارے ولاگرس کو دیکھا ہوگا, جب وہ آتے ہیں تو وہ الگ طرح کا ایک بلوچستان آپ کو دکھائیں گے, اور آپ کو شاید آئی ہوپ کہ آپ سب کو بہت پسند آئے گا. جی ہیلو جی, میں ناز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو آئی نو کہ یو آر ون آف دا برائٹسٹ اسٹارز ان گلگت بلتستان,
how can women from such marginalized societies become more financially independent and empowered? Because that is the way you can break those norms جو ہیں. and آپ نے بہت سے اس طرح کے norms خود جو ہے آپ نے بریک کیے ہیں. and what is your advice to other women? Okay, so I've had the privilege to work with a lot of entrepreneurs and local artisans as well, craftswomen, craftsmen of GB. ہنزا میں زیادہ کام کیا ہے, اس کے علاوہ باقی گگبستان کے اور عورتوں کے ساتھ بہت کلوزلی کام کیا ہے. وہاں پہ جو پڑھی لکھی عورتیں ہیں وہ تو they're all set, ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے پڑھنا ہے, آگے پڑھ رہی ہیں اور پروفیشنل ان کے سارا کریئر ہے. لیکن جو وہاں کی عورتیں وہیں پہ بیسڈ ہیں, وہاں کے ایک پروڈکٹس کا ایک بڑا جو ہے نا ہینڈی کرافٹس کا, وہاں کے فروٹس کا بڑا ایک اس کا ڈیمانڈ ہے مارکیٹ کے اندر, اور اس کو مارکیٹ تک پہنچانا ہیز آلویز بین اے چیلنج بیکاز اٹس سو آئسولیٹڈ ود ریسٹ آف دا کنٹری. دا مین مارکیٹس سے آپ جڑے نہیں ہیں, یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ نے مال اٹھایا جس طرح باقی سارے تاجر کرتے ہیں کہ وہ آپ جا کے کہیں پہ بھی آپ مارکیٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کو سے ہول سیل میں بیچ سکتے ہیں, آپ اس کو جو ہے نا مین مارکیٹس میں سیل کر سکتے ہیں. دیٹ از ناٹ دا کیس وتھ GB انفارچونیٹلی, بیکاز ہم لوگ فزیکلی اتنا آئسولیٹڈ ہے فرام ریسٹ آف دا مین سٹیز. تو یہ شروع سے ایک چیلنج رہا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے بیسٹ شاید پروڈکٹس ہوں گے. جیمز اینڈ جیولری کی بات کریں, وہاں پہ لوگ جو عورتیں گھروں میں بناتی ہیں سردیوں میں بیٹھ کے, دس ون آف دا ریکریشنل تھنگز دیٹ دے ڈو ایکچولی, کہ وہ یا تو وہ نیٹنگ کرتی ہے یا وہ جو ہے نا دستکاری کا کام کرتی ہیں. اینڈ دس از دا بیسٹ ٹائم پاس از ویل فار دیم, کہ مطلب کچھ نہ کچھ پروڈکٹس تیار کرتی ہیں. اب وہ پروڈکٹس کا پورا بلک ان کے پاس بن جاتا ہے, لیکن ان کے پاس کہاں پہ اس کو سیل کریں. تو اس کے اوپر ابھی بہت ساری آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, وہاں پہ پرائیویٹ اینٹیز بھی بہت ساری ہیں جو کام کر رہی ہیں. ہماری اپنے ایفرٹ بہت رہی ہے کہ ہاؤ ٹو مارکیٹ دوز پروڈکٹس, ہاؤ ٹو برنگ دیم ٹو دا مین تھینک گاڈ کہ کچھ تھوڑا انٹرنیٹ کا لوگوں کو جو ہے نا وہاں پہ ایکسیس ہو گیا ہے, تو اس سے چیزیں کافی بہتر ہوئی ہے. ابھی لوگوں کو اب جو ہماری ٹریننگز ہے زیادہ تر, پہلے ہم لوگ ان کو صرف وہ پروڈکٹ کی اسکل میں ان کو ٹرین کرتے تھے, اب ان کو ہم سکھاتے ہیں کہ ان کو آپ نے سیل کرنے کے کیا اسکلز ہو سکتے ہیں, اسپیشلی آن لائن, کیونکہ وہ فزیکل بیریئرز آر اسٹل دا سیم, دیٹ ہیز ناٹ وہ کوئی برجز کم نہیں ہوئے, لیکن یہ کہ آپ کے پاس ایک اور آلٹرنیٹیو ایک مارکیٹ آپ کے پاس آ گئی ہے تھرو انٹرنیٹ. تو ہم کوشش اب جتنی بھی ہماری ٹریننگز ہے اس میں اپنی جو ڈیجیٹل لٹریسی ہے دیٹ از ون آف دا مین کمپوننٹس, کوشش کرتے ہیں کہ اس کے تھرو ان کو اس کو ایکسیس دے, اس پہ ان کو ایجوکیٹ کریں. اچھا, 2 کامنٹس اور ہیں, اگر ہم اگلے 5 منٹ میں کوئکلی سوال بھی اور کوئکلی جواب بھی اگر کر لیں. السلام علیکم میم, میں کوئٹہ سے ہوں. تو میں ایک کوشچن کر رہا ہوں کہ پہلے تو ایک چیز کی روٹ کاز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. جتنے بھی کوئٹاز ہے, کوئٹہ کے ایریا میں آپ جائیں گے, جیسے بلوچستان میں ہے, چاہے آپ گلگت سائڈ پہ جائیں گے, لوگوں کو ابھی روٹ کاز کا پتہ ہے. بات یہ ہے کاز کے بعد ایفیکٹ کا, لوگوں کو ایفیکٹ کا بھی پتہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو سلوشن ڈھونڈ رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اس میں ہمارا جو نظریات ہے, جو ہمارے پرسپیکٹیو ہے, نیریٹیو ہے, وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ہم مانگ رہے ہیں ایکسٹریمسٹ سے, ان لوگوں سے مانگ رہے ہیں جو لوگ ہمیں نہیں دے رہے ہیں. میں یہ سوچ رہا ہوں, جیسے میں یونیورسٹی میں ہوتا ہوں, تو یونیورسٹی میں جب ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگوں کے ساتھ کوشچن کرتا ہوں تو مجھے کہہ رہے ہیں آپ تو یہ غلط کر رہے ہیں, آپ تو یہ کر رہے ہیں. مجھ سے نفرت اسی بیس پہ کر رہے ہیں. جیسے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, میں کوشچن کر رہا ہوں, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں گے کیونکہ یہ لبرل ہے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں ہم ہیومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, تو ہمارا جو مین ڈیمانڈ ہے, ہمارا کام ہے, وہ ہمیں لبرل کے پہ کرنا ہے, لبرل کو اپنے ساتھ جوڑ کر کرنے ہیں. جب ہم ان کو اکٹھا کر کے تو ہم وومن امپاورمنٹ گلگت میں بھی لا سکتے ہیں, بلستان میں بھی لا سکتے ہیں. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ دونوں کی کیا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ ہمیں یہ بتائیں. تھینک یو. سوری, میں آپ کا نام؟ سکندر خان. سکندر, میں ایک چیز کہوں گے, ہم جیسے آپ نے کہا کہ ہم لوگوں سے مانگ رہے ہیں, ہم لوگوں سے اس وقت کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں, صرف جو بیسک رائٹس ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں ہم جب یہ لبرل اور کنزرویٹو کی جو بات آتی ہے نا, اور بلوچستان ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ بلوچستان
50 سال بعد 100 سال بعد بھی کنزرویٹو ہی رہے گا. کنزرویٹو ہونے کا بالکل ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہ سب کرنے لگ جائیں کہ جو ہمارے کلچرز ہمیں الاؤڈ نہیں کرتے. ہم وہاں رہ کر وہ اپنے کلچرز کے اندر ہی رہ کر سارے کام کر رہے ہیں نا, تو اس کلچر کے حساب سے ہی ہم اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں. ہم کوئی ایسی چیز, کوئی راکٹ سائنس تو نہیں کر رہے کہ ہمیں چاند ستارے توڑ کے کوئی دے دے, ایسا تو ہم کہیں بھی نہیں مانگ رہے. آبویسلی ہم اپنی گورنمنٹ سے وہ رائٹس مانگ رہے ہیں جو کہ باقی صوبوں کو دیے جا چکے ہیں اور ہمیں نہیں دیے جا رہے. ٹھیک ہے, ہم صرف اتنی سی بات کر رہے ہیں. جہاں بات آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کو یہاں اگر کسی ایکسٹریمسٹ کے یا کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کے کوئی بات ایسی کرنی پڑتی ہے کہ جہاں آپ کو اپنے آپ کو بھی لبرل شو کرنا پڑے گا, تو میرا نہیں خیال کہ میں کوئٹہ سے ہوں, میں آج یہاں بیٹھی ہوں, میں کوئٹہ کو ہی ریپرزینٹ کر رہی ہوں. مجھے یہاں بیٹھنے کے لیے کچھ نیا نہیں کرنا پڑا. میں کوئٹہ میں بھی آپ کو اسی گیٹ اپ میں لگوں گی, میں یہاں بھی آپ کو اسی گیٹ اپ میں نظر آ رہی ہوں. اسی طرح آپ کا اور میرا بات کرنے کا, ہماری شاید اردو بھی تھوڑی سی فرق ہوتی ہے, وہ ہم جب میں اور آپ بات کریں گے وہ سب کو سمجھ آ ہی جائے گی کہ ہمارا تعلق کوئٹہ سے ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیزیں ہم خود ایکسیپٹ تو کریں پہلے. ہم کیوں شرمائیں کہ میری اور آپ کی اردو غلط ہے تو میں کسی اور کے ساتھ بات نہیں کر پاؤں گی. ٹھیک ہے نا, تو ان چیزوں کو پہلے ہم ایکسیپٹ کر لیں, ہم اپنی ویکنیسز کو ایکسیپٹ کریں, اور ان کو ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہماری اردو خراب ہے تو ہم بولتے ہیں کہ یار ہونا تو ہوتی رہے, کسی کو برا لگتا ہے تو برا لگے. نہیں, کیوں؟ میں اپنی ویکنیس کو ایکسیپٹ کر کے آج یہاں بیٹھی ہوں. مجھے پتا ہے کہ بہت ساری چیزیں مجھ میں ایسی نہیں ہیں کہ جو یہاں کے لوگوں میں ہوں گی, لیکن پھر بھی میں یہاں ہوں, ان کے بیچ بیٹھی ہوں, ان سے وہ باتیں بتا رہی ہوں جو کہ شاید انہوں نے کبھی نہیں سنی. آپ بلوچستان کو اس طرح سے ریپرزینٹ کرو کہ ان کو لگے کہ یار کچھ غلط نہیں ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, صرف آپ کو وہ چیزیں اس طرح سے دی نہیں گئیں جس طرح باقی سب کو ملی ہیں. نیگیٹو کر کے دینا, دکھانا, سامنے رکھنا اور لڑنا کہ نہیں مجھے ہر حال میں چاہیے, اور دوسری طرف یہ بتانا کہ یار یہ چیزیں میرے ساتھ ہو رہی ہیں, غلط ہو رہی ہیں, تو اگلا آپ کے ساتھ آگے کھڑا ہو اور آپ کو بولے کہ ہاں واقعی آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا تو اس لیے میں آپ کے ساتھ اسٹینڈ لے ہوں. ٹھیک ہے نا, تو یہ صرف اپنی بات پہنچانے کا جو طریقہ ہے نا اس کا فرق ہوتا ہے. وائلنٹ ویز پہ جائیں, ایکسٹریمسٹ ویز پہ جائیں, یا آپ اس طرح سے بتائیں کہ آپ اگلا جو سن رہا ہے وہ دل سے سنے اور آپ کی بات کو دل سے سمجھے بھی. صرف یہ فرق ہے. اس میں لبرل کنزرویٹو کا میرا نہیں خیال کہ کوئی پرابلم آئے گی یہاں کہیں بھی. جی, میں سمپلی صرف ایک چیز ایڈ کروں گی کہ ہم جب دور کہیں فارن کنٹری میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے نا, تو ہمارے لیے بہت ایزی ہوتا ہے ایکٹیویزم کرنا. غزہ کی ہم سب بات کرتے ہیں, وی آر آل ہارٹ بروکن, اور ہم سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں. لیکن جب آپ کے اپنے ملک میں, جب آپ ہی کے سٹیزنس کے ساتھ آپ کے نیبر میں کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کو کنڈیم کرنا یا اس کو ایکسیپٹ کرنا بہت ہم سب کے لیے مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے آواز اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو آپ کی بات جو ہے نا, کہ اگر اگلا بندہ آپ کی بات کو اگر نہیں سمجھتا, یا تو اس میں دیکھیں یہ اس کو میں کیا کہہ سکتی, یہ ہماری ایک ڈبل مائنڈڈنس ہے, یا پھر ہماری ہپوکریسی ہے ایز اے نیشن, کہ ملک کے اندر جو ایک اپارتھائڈ ہے, یا پھر آپ یہاں پہ جو ایک ہم نے لوگوں کے ساتھ ظلم جبر کا ایک وہ بازار کھولا ہوا ہے, اس کے اوپر وی آر ناٹ ریڈی ٹو ٹاک. لیکن ہم ضرور دوسرے جگہوں کے دنیا کے اندر جو مسئلے ہو رہے ہیں ان کو پن پوائنٹ کریں گے, اس کے اوپر بات کریں گے. صرف یہی بات کہوں گی میں. لاسٹ کامنٹ. تھینک یو. میرا کوشچن بیسیکلی دونوں سے ہے کہ فرام بینگ فرام بلوچستان, موسٹلی جو ہم لوگ بحث کرتے ہیں وہ براڈر پرسپیکٹیو پہ کرتے ہیں, یا ہم لوگ ایگزسٹینشیلزم پہ چلے جاتے ہیں, یا نیشنل پرسپیکٹیو پہ چلے جاتے ہیں. لیکن جو ہمارے روٹ کازز ہیں نا, وہ ہماری فیملیز کے اندر ہیں. مطلب اگر فیمیل کا رول ہے تو وہ میل ایز اے ڈومیننٹ پرسن ہمارے چھوٹے بہنوں اور بیٹیوں کو نہیں دیتے ہیں وہ. تو میرا کوشچن آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ لوگ اسی سوسائٹی سے ہو کر آئی ہیں اور دو نکلی ہیں, تو ایسی ایگزامپلز ہمیں دیکھنے کو کیسے مل سکتی ہیں کہ ایک نئی نازیہ اور ایک نئی مہناز زیادہ مقدار میں ہمیں ملے, تاکہ ہم لوگ ایز اے سوسائٹی, ایز اے کلچر, ایز اے انیشیٹو, ایز این آئیڈیا لوگوں کو بتا سکے کہ ہمارے پاس 100 نازیہ نہیں 1000 نازیوں بھی پروڈیوس ہو سکتی ہیں, apart from being that we are nationalists and we have other rights as well. So please. سب سے پہلے تو تھینک یو سر. اس میں ایک چیز میں کہوں گی کہ اس میں کہیں نہ کہیں وہ 1000 کے 1000 نازیہ وہیں بلوچستان میں بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن پرابلم صرف یہ ہے کہ باقی پاکستان بلوچستان کی طرف دیکھ نہیں رہا اس ٹائم. ٹھیک ہے نا,
میں یہاں بیٹھی ہوں یا مہناز یہاں بیٹھی ہے تو ہم کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہیں باقی سب لوگوں سے. وہاں جو ہم بات کرتے ہیں جو لنکیج نہیں ہے, کیونکہ یہاں سے اب لیٹس سپوز ہم آج کے اس ایونٹ کی بات کر لیں, یہ ایونٹ کراچی میں ہو سکتا ہے, لاہور میں ہو سکتا ہے, لیکن بلوچستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ہمیں یہاں باقی پاکستان سے ایک ڈر ہے نا کہ وہاں آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اب آپ 1000 کے 1000 نازیہ یا 1000 مہناز یہاں تو نہیں آ سکیں گے, آپ کو کہیں نہ کہیں اس طرف آنا پڑے گا. آپ کو وہ راستے آپ کے اینڈ سے ہمیں مطلب ہم جب رائٹس کی بات کر رہے ہیں, جیسے بھائی نے کہا کہ ہم جب بات کرتے ہیں ہم اتنے غصے میں بھرے ہوئے ہیں ہم سب کے سب کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ہمیں وہ غصے کو ختم کرنے کے لیے آپ کی طرف سے بھی ایک قدم چاہیے نا, تو وہ قدم یہاں سے بڑھے گا تو آپ کو بہت ساری اور نازیاں بھی نظر آ جائیں گے, نازیہ سے بیٹر بھی بہت سارے لوگ نظر آئیں گے. وہ تب ہوگا کیونکہ ہر کوئی یہاں نہیں آ سکتا, آپ کی طرف نہیں آئے گا, یہاں سے بھی آنا پڑے گا, دونوں 2 سائڈڈ ہوگا سب کچھ, تو شاید چیزیں بہتر ہوں گی. جی میڈم. تو آئی تھنک تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار کمنگ, تھینک یو فار لسننگ. تلخ باتیں تھی لیکن تھینک یو فار اسٹل اسٹیئنگ تھرو اٹ. بہت شکریہ.